बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। जुमेरात और जुमे के रोज़ हमारे प्रोग्राम न्यूज़ कैफ़े में हमारे साथ होते हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, जिनसे हम इस्तिखारा, रूहानी और शरई रहनुमाई के हवाले से एक नशिस्त रखते हैं। आप सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन भी हैं, तो सोशल वर्क के हवाले से भी आपसे एक खुसूसी गुफ्तगू रहती है। आप मेरे से स्टूडियो में मौजूद हैं, आपको खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह। गर्मी के बारे में क्या कहेंगे आप? गर्मी की शिद्दत इतनी बढ़ गई है, हीट स्ट्रोक के ख़तरात वो जो है वो मंडला रहे हैं, शहरी परेशान हैं। क्या ऐसे मौके पे एक सोशल वर्कर और इस्लामिक स्कॉलर होने के नाते क्या रहनुमाई करेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम करे। भारत का तो ये आलम है कि वहाँ अखबारात बता रहे हैं, अल्लाह करे बात झूठी हो, कि परिंदे जो है परिंदे वो फ़ज़ा से जो है प्यास की वजह से गिर रहे हैं। अल्लाह अकबर। और हमारा सूबा सिंध जो है वो शदीद गर्मी का शिकार है, और ज़ाहिर हर एक अपना अपना रोल अदा करे। मैंने कल अल्हम्दुलिल्लाह पाकोला कंपनी से 30,000 बोतल मंगाई हैं पानी की भी, और इसके अलावा ORS जो है आज हम कराची भर में जगह जगह पर ये स्टॉल लगाएंगे ठंडी बोतलों का, ORS का। बहरहाल एक अपना अपना किरदार अदा करे, मगर ये कहना पड़ेगा कि वमा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत ऐदीकुम, तुम जिस मुसीबत में फंसे हुए हो, पड़े हुए हो, तुम्हारे हाथों की वजह से, यानी मैं और आप गुनाह से बाज आ जाए। बहुत ज़्यादा हम गुनाह करते हैं, झूठ, धोखा, फरेब, वादा खिलाफ़ी, मिलावट, और न जाने क्या करते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक। जिसको जो मौका मिलता है वो कर रहा है। तो जब सब के सब ऐसे हो जाएंगे इल्ला माशाअल्लाह, तो फिर क्या होगा? फिर वही होगा जो हो रहा है। बस दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए। कपास की फसल को भी बड़ा ख़तरनाक इससे अंदेशा है कि पानी की किल्लत भी है और फिर शदीद गर्मी भी है। तो ये कपास हमारी रीढ़ की हड्डी है। वैसे ही मईशत हमारी बिल्कुल तबाह व बर्बाद हो चुकी है। हम दिवाली के करीब हो चुके हैं। सियासतदान और हुक्मरानों की मामलात आपके सामने। अल्लाह करे कोई मुखलिस हमारे अंदर आ जाए और हमारे हाल पर अल्लाह रहम कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, इस ये हीट वेव और ये जो दर्जा हरारत है ये मुसलसल बढ़ता जा रहा है हर साल। इसकी एक वजह ये भी है कि हम लोगों ने दरख्त काट दिए हुए हैं, और जिस तरह कंक्रीट के जंगल में हम रहते हैं यहाँ दरख्त भी नहीं है, ये भी बहुत बड़ी वजह है इसकी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में जहाँ अपने मानने वालों को क़यामत तक मैसेज दिया, वहाँ दरख्त न काटने का भी मैसेज दिया था। सुभान अल्लाह। बस हम अलमनाक हालात से दो चार हैं, अपना मफाद देखते हैं, चाहे इसका नुकसान किसी को हो। बहरहाल दुख की बातें बहुत हैं, अब कितना दुख और आपको सुनाएं। मैं दोस्तों आपको बता दूं कि आप हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। उसके लिए आपको हमें कॉल करना पड़ेगा। कॉल करने के लिए यहाँ पे ये नंबर्स जो हैं इस पर आप रब्ता करेंगे। हमारी टीम के मेंबरान वो आपकी कॉल्स के मुंतज़र हैं। आपसे सवालात लिए जाएंगे। उन सवालात को इस्तिखारा की रोशनी में या रूहानी और शरई रहनुमाई की रोशनी में हम उनके जवाबात जो है प्रोग्राम में शामिल करेंगे। वक्फे से पहले कुछ हमारे जो कॉलर्स हैं, मतलब प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही कुछ कॉलर्स ने हमें रब्ता किया और उन्होंने कुछ सवालात हमें लिखवाए हैं। उनके इस्तिखारा के हवाले से कुछ सवालात हैं, उन्हें प्रोग्राम में शामिल करते हैं हम। कराची से हमें हुमैरा साहिबा ने रब्ता किया। इन्होंने कहा कि इनकी साहबजादी हैं जिनका नाम है मलीहा, और उनका रिश्ता आया है सैयद हुसैन रज़ा साहब की जानिब से। तो आप इस्तिखारा करके बताइए कि क्या रिश्ता इन दोनों बच्चों के लिए ठीक है? इस्तिखारे में इशारा इजाज़त का नहीं आ रहा। अच्छा, इजाज़त नहीं आ रही, ठीक हो गया। तो अगर ये खुद से अपनी तसल्ली के लिए इस्तिखारा करना चाहें कराची तो? से बात कर रही हैं। एक तो इस्तिखारा रात को सोने का होता है, अच्छा, और एक इस्तिखारा होता है 6 रकतों वाला। वो हमसे मंगवा लें, वो 15 मिनट में 6 रकतें पढ़ी जा सकती हैं। उसमें यस नो का जवाब आ जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अच्छा, फिर हमें एक खातून ने कराची से रब्ता किया। इन्होंने कहा, इन्होंने पिछले हफ्ते भी फ़ोन किया था, ये अपने बेटे के लिए एक जगह
پھر رشتہ جو ہے وہ کرنا چاہ رہی تھی، تو آپ نے ان کو کہا تھا کہ آپ یا فتاح ہو یا وہاب ہو یہ پڑھا کریں. تو یہ کہہ رہی ہیں کہ میں مسلسل جب سے آپ نے بتایا تھا اس کا ورد کر رہی ہوں میں. تو بتائیے کہ رشتے کے لیے آج جانا ہے ہم نے، کچھ دعا کریں اور آج چلے جائیں. جمعرات کا دن تو ویسے ہی جو ہے وہ حضرت خلیل اللہ کے نکاح کا دن ہے. یہ بڑا عظیم دن ہے، اور جو بھی دنیا میں نکاح کے متمنی ہیں انہیں تو چاہیے کہ جمعرات کے دن روزہ بھی رکھیں. میرے آقا جمعرات کے دن روزہ بھی رکھتے تھے، تو بالکل چلے جائیں. جمعرات کا دن بڑا بہترین دن ہے. آقا فرماتے ہیں جمعرات کے دن حاجتوں کے پوری ہونے کا دن ہے، تو آپ کی حاجت ہے نا، آپ جائیں. بالکل صحیح. پھر کراچی سے ہمیں یس سمینہ صاحبہ رابطہ کرتی ہیں. اچھا، انہوں نے ان کا رشتہ جمیل صاحب سے ہونے جا رہا ہے. یس، ان کا رشتہ ہونے جا رہا ہے جمیل صاحب سے، اور انہوں نے استخارہ کرنے کا ہمیں کہا ہے کہ سمینہ اور جمیل کیا آپ شادی کے لیے بہتر کینڈیڈیٹ ہیں؟ دیکھیے، استخارے میں ان کی اجازت تو آ رہی ہے، لیکن یہ براہ راست لڑکیاں خوب فوت کرتی ہیں نا، اس میں خطرات بھی ہوتے ہیں. خطرات یہ ہوتی ہے کہ پھر ماں باپ کہتے ہیں دیکھو جواب ہمارا ہاں آ گیا، اب وہ لڑنے جھگڑے پہ آ جاتی ہے. تو بڑا خطرہ ہوتا ہے. صحیح ہے، اللہ ہماری مدد فرمائے. اور بعض اوقات رشتہ ہو چکا ہوتا ہے، توڑنا چاہتی ہیں. تو ماں باپ آپ کے پاس تو نہیں آئے تھے کہ آپ نے ہماری بچی کو کہہ دیا؟ اب تک تو رب نے عزت رکھی، جب تک وہ پردہ رکھے گا پردہ رہے گا، ورنہ تو یہ تو بڑا خطرناک کام بھی ہے نا کہ لڑکیاں براہ راست کال کریں کہ میرا رشتہ جو ہے فہیم سے ہونے جا رہا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. نہیں تو مسئلہ خطرناک تو ہے نا. بہرحال استخارے میں اجازت آ رہی ہے. میں ڈرتا بہت ہوں. اچھا، ہمارے ہاں ادارے میں پالیسی ہے، کوئی بھی لڑکی فون کرے گی اس کو جواب بالکل نہیں دیں گے، اس کے ماں باپ بلائیں گے لازمی طور پر، اور باقاعدہ استخارہ کرنے کے بعد استخارے کا جواب کے ساتھ استخارے کا طریقہ بھی دیں گے تاکہ ہم سنت کو مردہ نہ کریں. ہم چاہتے ہیں سنت مردہ نہ، سنت جو ہے نا یہ زندہ رہے. استخارہ کرنا خود سنت ہے نا، کروانا سنت تو نہیں ہے نا. لیکن بزرگان دین نے استخارے کیے ہیں تو ہم ان کی نقل کر رہے ہیں، ہم غیر شرعی کام نہیں کر رہے ہیں، ہم ان کی نقل کر رہے ہیں. اس اعتبار سے جو ہے سمجھ لیجئے کہ اللہ ہماری عزت رکھے ہوئے. اب تک ایک دعا پڑھتا ہوں، اللہ مسترنا بسترک الجمیل، اللہ مسترنا بسترک الجمیل. ہے اللہ تو ستار ہے، پردہ رکھنے والا ہے، ہمارا پردہ رکھ. تو اس نے آج تک بچایا ہوا، آئندہ اللہ بچا ہی لے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا بشیر صاحب، کیونکہ گرمی کی شدت کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے پاکستان میں، یہاں پہ کچھ عرصہ پہلے بھی ہیٹ ویو کی وجہ سے شہری چلتے چلتے گرتے رہے اور بڑی تکلیف میں. ہاں، تو ایسی صورتحال میں آپ جو ناظرین ہیں ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ وہ پانی کی بوٹلز یا وہ تولیے کے حوالے سے، یا پرندوں کو پانی وانی ڈالنے کے حوالے سے؟ یہ تو حفظ ما تقدم کے لیے تو ہر چیز کی جا سکتی ہے، مگر یہ کہ جو حدیث پاک ہے نا کہ بندہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے گھر سے نکلتا ہے نا تو وہ سیکیور ہو جاتا ہے. اب وہ زندہ سلامت گھر آئے گا انشاءاللہ. ہاں، یہ ایک بہت آسان نسخہ ہے کہ بندہ گھر سے نکلتے اتنا پڑھ لے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنا پڑھ لے، وہ 100% انشاءاللہ سیکیور لوٹے گا. بس یہ یقین اس کا ہونا چاہیے کہ میں اب سیکیور، میں باحصار ہو گیا ہوں. ایک تو یہ کہ دوسرا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پانی کی بوٹل وغیرہ بھی رکھے. اور کراچی بڑا دنیا کا سمجھ لو کہ کریم ترین شہر کراچی ہے. شاید پوری دنیا میں مکے مدینے کے لوگ بھی اتنے کریم نہیں جتنے لوگ کراچی کے کریم لوگ ہیں، ماننا پڑے گا. تو یہ الحمدللہ یہاں سیلانی نہیں بلکہ کروڑوں سیلانی ہیں، یہاں پر لاکھوں سیلانی، ہر آدمی اپنا رول پلے کر رہا ہے. تو پانی کے ہمارے علاوہ کئی لوگ یہ کام کرنا شروع کر دیتے. بقیہ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خاموں کا سفر نہ کریں. اچھا، دوسری بات یہ کہ دیکھیں ہمارا ایک المیہ ہے، یہ جو ٹوپی ہے، ٹوپی یہ اسلام میں تو ہے، یہ غیر مسلموں میں بھی ہے. یہ لوگ بھی اپنے سر کو چھپاتے ہیں اور یہ سیکیور کرتی ہے. اب دیکھیں خاص کر کے ان دنوں میں تو اپنے سر کو چھپا لیں. اور پھر ہماری بہنوں کا تو اللہ ہی ان کو عقل دے کہ وہ تو بالکل بالوں کو کھلا کر کے جو چل رہی ہوتی ہے تو بس بڑے خطرناک. تو یہ کچھ تو کریں نا اپنے حفاظت کے لیے. یہ ویسے بھی یہ جو ہیڈ ہے نا یہ بہت سا نازک حصہ ہوتا ہے، سر کا حصہ، اور ہم ہیلمٹ پہنتے ہیں اسکوٹروں پر نا، یہ حصہ نازک ہوتا ہے. تو اگر یہ ٹوپی ہو نا تو ٹوپی میں بندہ کافی سیکیور ہو جاتا ہے. تو خاص کر کے ان دنوں میں ٹوپی کا اہتمام بھی کریں. بقیہ جو بھی ہوتے ہیں کچھ انتظام ہوتے ہیں وہ بھی کریں. بہرحال اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں عذاب سے دوچار نہ کرے. یہ عذاب کی صورتیں ہیں، یہ عذاب کی شکلیں ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے کہ زلزلے نہیں آ رہے، طوفان نہیں آ رہے، طاعون نہیں آ رہا، قحط نہیں آ رہا، سرخ آندیاں نہیں آ رہی.
ورنہ یہ بڑے بڑے عذاب ہیں، اور ہم یقیناً ہم عذاب کو خود بلا رہے ہیں اپنے اعمال سے. بس میں سدھر جاؤں، میری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ میں سدھر جاؤں. تو ہر آدمی لگ جائے نا، اچھا میں دیکھو گا یار یہ تو ایسا کر رہا ہے، بھائی یہ اپنی قبر جائے گا، میں اپنی قبر جاؤں گا، کم از کم تو سدھر بالکل ایسا، بالکل ایسا. ایک بریک کا وقت ہے، اور بریک سے پہلے کیونکہ ہم بات گرمی کے حوالے سے کر رہے ہیں، تو وہ ہمارے بہن بھائی جو کنسٹرکشن وغیرہ کروا رہے ہیں یا کوئی جو مزدوری وغیرہ کروا رہے ہیں، تو وہ بھی تھوڑی سی اپنے اسٹاف کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی نرمی برتیں. گرمی بہت زیادہ ہے، انہیں چھاؤں وغیرہ کا تھوڑا سا انتظام کر کے دیں. اور پرندوں کے لیے بھی پانی جو ہے وہ آپ ضرور اپنے گھر کے باہر چھاؤں میں کہیں رکھیں تاکہ وہ بھی پانی پی سکیں. ایک وقفے کی طرف بڑھیں گے. آپ کے سوالات آ چکے ہیں اور آ رہے ہیں. وقفے کے بعد انہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس، اور نیوز کیفے میں آج ہمارے ساتھ ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جن سے استخارہ، روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے یہ آج کی ہماری گفتگو جو ہے جاری ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج کے ہمارے پروگرام میں جو خصوصی طور پہ تعاون کیا ہے وہ کیا ہے ہیکو آئس کریم بنانے والوں نے. کہتے ہیں کہ 100% خالص ڈیری آئس کریم ہے جو خالص دودھ اور تازہ کریم سے بنی ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ اپنا سفر 70 سال پہلے شروع کیا اور پاکستان کا نمبر 1 ڈیری آئس کریم برانڈ ہے یہ. تھینک یو سو مچ. اوکے، تو آتے ہیں اپنے سوالات کی جانب. ہمارے ساتھ جو سب سے پہلے کالر موجود تھیں جنہوں نے سوال کیا، خاتون تھی. انہوں نے اپنی بیٹی حفصہ کے بارے میں پوچھا. انہوں نے کہا کہ امین کے ساتھ ان کا رشتہ جو ہے وہ جڑنے جا رہا ہے. استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا اجازت آ رہی ہے اس میں؟ جی، استخارہ میں اجازت آ رہی ہے. استخارے میں اجازت ہے، ٹھیک ہے. اللہ کا نام لیجئے، بسم اللہ کیجئے خاتون صاحبہ. اچھا، پھر ہمیں چھان پٹک کر لیا کریں ہم سے پوچھنے کے بعد بھی، خود بھی استخارہ بھی کر لیا کریں. ٹھیک ہو گیا. لاہور سے ہمیں ثنا صاحبہ نے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کے ہر کام میں رکاوٹ ہے، اور یہ گھریلو پریشانیاں بھی بہت زیادہ ہیں. ان کے شوہر کو بھی کاروبار میں بھی مسائل ہیں. تو کسی نے کچھ کروایا تو نہیں ہے؟ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے. جو یہ ماہ شوال المکرم، اس کا جو نصاب ہم نے دیا ہے، میں چاہوں گا کہ اسکرین پہ دکھا دیا جائے. یہ نصاب انشاءاللہ ساری رکاوٹیں دور کر دے گا. بہت ہی مؤثر علاج ہے یہ. پھر ہمیں لاہور سے سدرا صاحبہ رابطہ کرنی ہے. انہوں نے کہا کہ ان کے بھائی ہیں، عدیل نام ہے ان کا، اور وہ نشے کی لت میں پڑ چکے ہیں. اس کے علاوہ ان کی بری صحبت کی وجہ سے یہ سب پریشان بھی ہیں. اچھا، انہوں نے یہ کہا کہ ان کی والدہ بھی انہی پریشانیوں کی وجہ سے انتقال کر گئیں. اللہ ان کی امی جان کی بے حساب مغفرت فرمائے. آمین. اور یہ نشے کی لت اور برائیوں سے بچانے کے لیے جو وظیفہ ہے وہ ہے 786 مرتبہ اول آخر 3 درود پڑھیں گے. 786 مرتبہ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے آرام سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگیں. دم کیا پانی رکھیں. جب یہ گھر پہ آئے تو ان کو پانی پلائیں. اگر یہ پانی نہیں پیتے تو کسی چیز پہ دم کر کے اس کو کھلائیں. انشاءاللہ یہ جو تسمیہ شریف ہے، اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو ان کے نشے کی اور بدی کی عادتیں ختم ہو جائیں گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری امت کو ہر طرح کی بدی سے چھٹکارا عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اچھا بشیر صاحب، مطلب باقی جو ناظرین وہ بھی اگر اسی حوالے سے کسی اپنے قریبی یا کسی عزیز کے نشے کو چھڑوانے کے حوالے سے یہی پڑھنا چاہتے ہیں، نشے کے علاوہ بھی جتنے بھی گندے اعمال میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، ان سب کے لیے یہ وظیفہ بڑا مؤثر ہے. ٹھیک ہے. اور کس کو پڑھنا چاہیے؟ دیکھیں، جو متاثر ہے، یعنی جو ماں متاثر ہے، باپ متاثر ہے، بھائی متاثر ہے، بیوی متاثر ہے، وہی پڑھے گا. جو خود مبتلا ہے وہ کیا کرے گا؟ جو خود مبتلا ہو تو وہ تو ٹھیک ہے، میں تو صحیح ہوں. وہ تو کہتا ہے میں صحیح ہوں. جو مبتلا ہو تو نہیں پڑھے گا نا. اچھا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں سدھرنا چاہتے ہیں، خود بھی پڑھ سکتے ہیں. خود بھی پڑھ سکتے ہیں، بالکل ٹھیک. اچھا، اسلام آباد سے ہمیں طوبہ صاحبہ نے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ ان کے شوہر آسٹریلیا میں ہوتے ہیں اور یہ بھی آسٹریلیا جانا چاہتی ہیں. سب کچھ پیسے وغیرہ، مطلب ہر چیز تیار ہے، بس جا نہیں پا رہے. استخارہ کر کے بتائیں کیوں نہیں جا پا رہے؟ کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے؟
دیکھیے اس کا استخارہ ہوا ہی نہیں ہے ابھی تک. اچھا ان کا استخارہ نہیں ہوا, آپ نے شاید یہ مجھے بولا. اچھا یہ مس ہو گیا, سوری میں معذرت چاہتا ہوں. ہم نے یہ وقفے سے واپس آ کے کر لیتے ہیں ان کا. اچھا کراچی سے ہمیں رضوانہ صاحبہ نے فون کیا, انہوں نے کہا کہ ان کے داماد ہیں, انہوں نے ایک مکان خریدا تھا, پانی کے اس جگہ پہ اتنے مسائل ہیں, اب وہ اس قدر پریشان ہیں اور اسے بیچنا چاہ رہے ہیں, کیا بیچنا ٹھیک رہے گا؟ استخارہ بیچنے کی اجازت نہیں آ رہی, بیچنے کی اجازت نہیں آ رہی. اللہ کرے گا انتظامات ہو جائیں گے, کوئی وجہ ہوگی. اچھا دیکھیے ان کو وظیفہ بدلتے ہیں, اگر آپ وقفہ کے بعد موقع ہے آئیں گے, دوبارہ آئیں گے. یس آئیں گے. چلو ٹھیک ہے. اچھا پھر وہ عائشہ صاحبہ نے ہمیں حیدرآباد سے فون کیا, انہوں نے کہا کہ 19 رمضان سے یہ بیمار ہیں. یہ خود بیمار ہیں, ان کی بیٹی بیمار تھی عائشہ صاحبہ؟ اچھا ان کے شوہر بیمار ہیں, ٹھیک ہے. عائشہ صاحبہ کے شوہر جو ہیں وہ 19 رمضان سے بیمار ہیں, تو انہوں نے استخارہ کرنے کا کہا تھا. جی استخارہ کیا ہے, کوئی وجہ تو نہیں ہے, بس یہ کہ اللہ سے خاص دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد سے بات ملتی ہے کہ قرآن بہترین دوا ہے, چنانچہ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے پانی کو پلائیں. حیدرآباد میں ہماری کئی برانچیں ہیں, تو اگر وہاں سے جا کر ہمارے تعویذات لے لیں تو ٹھیک ہے, ورنہ سیلانی ویلفیئر بہادرآباد کراچی کے پتے خط دکھیں گی تو انشاءاللہ پورے علاج بجا دیں گے. پینے کے تعویذ ہوں گے تو کیا ہے کہ بوتل میں اور تعویذ ڈال دیں تو پانی میں گھل جائیں گے, تو وہ پیے تو براہ راست قرآن پاک کی کو دوا بن کر ہم اپنے پیٹ میں ڈالیں گے, تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو بہرحال وجہ کچھ بھی نہیں ہے. اور روزے کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے. واہ کیا بات. اچھا بشیر صاحب, ہم جو وظائف دیتے ہیں اپنے ناظرین کو پڑھنے کے لیے, جو بھی روحانی طور پہ جو علاج لینے کے لیے آتے ہیں ناظرین, تو ان وظائف کی کوئی مطلب کیا تاریخ اسلام میں اس کی وہ کیا ہسٹری نظر آتی ہے, ذرا وہ تو تھوڑی. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو ان کے مسئلے سنے. ایک مسئلہ تھا ان کا کہ ان کا بیٹا قید ہو گیا تھا مشرکین کے ہاتھوں. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے گھر میں بڑی تنگی تھی. تو آپ نے فرمایا اے عوف تم اور تمہاری اہلیہ صبر اور تقوی کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ اس کا ورد کریں. تو انہوں نے یہ عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دونوں چیزوں سے فارغ کیا, بچہ بھی آزاد ہو گیا, لیکن تقوی اور صبر کی ساتھ دعوت دی. حالانکہ صحابہ تو تمام صحابہ, ہر صحابی نبی جنتی, ہر صحابی کامل و اکمل ہے, لیکن اس کے باوجود آپ نے یہ پیغام صحابی کو دے کر قیامت تک کے لیے میسیج دے دیا کہ وظائف جو ہے یہ رسول پاک کی سنت ہے دینا, لیکن ساتھ ساتھ سنت یہ بھی ہے کہ لوگوں کی اصلاح بھی کی جائے. تو تقوی کے معنی الف سے لے کے یہ تک ہر برائی سے بچنا ہے. جو ہماری معاشرے کی لاکھوں برائیاں ہیں اس سے بچنے کا نام تقوی ہے. اور صبر کے معنی تو صبر ہی ہے کہ بندہ کہے کہ یار میں نے پڑھا مجھے رزلٹ نہیں آیا, نہیں, صبر کرے کہ رزلٹ آ جائے گا. تو یہ دو باتیں بتائیں تو یہ ہر وظیفے کے لیے شرط ہے. اور اسی طرح ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ کوئی وظیفہ بھی پڑھے تو ثواب کی نیت ضرور کرے. اچھا ثواب کی نیت نہیں کرے گا تو کام ہو جائے, اللہ کرے ہو جائے, لیکن ثواب بھی تو بہت بڑا ہے نا. کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک شخص کا اعمال نامہ قیامت کے روز رکھا جائے گا تو اس کا اعمال نامہ بالکل ہلکا ہوگا, یعنی وہ اب اس کے لیے جہنم کے راستے کھل گئے ہوں گے. مگر اس کے دوسرے پڑے میں صرف ایک رکا کاغذ کا رکھا ڈالا جائے گا, تو اس رکے کس وجہ سے وہ اعمال نامہ بڑھ جائے گا, وہ وزنی ہو جائے گا. تو اس رکے میں لکھا کیا ہوگا, اس میں کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت لکھا ہوگا کہ اس نے زندگی میں پڑھا تھا, تو وہ اس کو وہ کام ایک رکا کام آ گیا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو ثواب کی جیسے پڑھتے ہیں کلمے, وظائف, قرآن پاک, تو یہ پڑھنا بہت بڑا سرمایہ آخرت ہے. تو یہ جو وظائف پڑھ رہے ہیں جو لوگ, یہ سرمایہ آخرت سمجھ کے پڑھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بڑا اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ وظائف کے ساتھ دعا کا بہت بڑا سہارا بنائیں. سیدی امام علیہ السلام جن کی آج ولادت کا دن ہے 10 شوال کو, آپ جو ہے مطلب یعنی کہ شدید بیمار ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہزاروں وظائف کا علم دیا تھا, ہزاروں. جب آپ صحت یاب ہو گئے تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ حضرت آپ نے ان دنوں میں کیا وظیفہ پڑھا, اور فرمایا میں نے کوئی وظیفہ نہیں پڑھا. پھر کیسے صحیح ہو گئے؟ پھر میں نے اللہ سے دعائیں مانگی. تو دعا تمام وظیفوں کی جان ہے. واہ 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 کیا بات. ایک وقفہ ہے دوستو, وقفے سے واپس آ رہے ہیں تو آپ دوستوں کے جو مزید سوالات ہم تک پہنچ چکے ہیں انہیں ہم پروگرام میں شامل کریں گے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے.
ایک وقفے کے بعد آپ تمام دوستوں کو پھر سے خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس. نیوز کیفے میں میرے ساتھ ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جن سے ہم آپ دوستوں کے سوالات کے جوابات حاصل کر رہے ہیں، اور وہ آپ کے سوالات جو ہیں استخارہ اور روحانی علاج کی روشنی میں ہم تک پہنچے ہیں، انہی کے جوابات ہم شامل کرتے ہیں. طوبہ صاحبہ نے ہمیں اسلام آباد سے فون کیا تھا. ان کا سوال یہ تھا کہ ان کے شوہر جو ہیں وہ آسٹریلیا میں ہیں، یہ جانا چاہتی ہیں، پتہ نہیں کیوں جا نہیں پا رہی ہیں، اور کوئی وظیفہ بتائیں کہ یہ جا سکیں. دیکھیے طوبہ صاحبہ، رکاوٹ ہے آپ کے ساتھ. انشاءاللہ آج ہی ہم اس کی کاٹ کر دیں گے. وظیفہ بھی دے دیتا ہوں، لیکن آپ خط بھی لکھ دیں مجھے سیلانی ویلفیئر بادر آباد کراچی کے پتے پر، ٹھیک ہے؟ تو اس پتے پر آپ لکھیں گے تو میں آپ کو پورا علاج بھیجوں گا. لیکن اس وقت میں آپ کو بڑا آسان نسخہ بیان کر رہا ہوں. عشاء کی نماز کے بعد 5 تسبیحاں، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یہ آپ کھڑے ہو کے پڑھیں گی، کعبے کی طلع کے سامنے پڑھیں گی، کی طرف منہ کر کے پڑھیں گی، اور اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں گے. اس کے بعد دعا مانگیں. یا مسبب الاسباب کے معنی یہ ہوتا ہے اے اللہ تو میرے راستے آسان فرما دے. بقیہ ہے کہ ہم نے آپ کا نام میرے پاس آ گیا. انشاءاللہ ہم مغرب عشاء کا اعتکاف کریں گے، اس پہ کارڈ بھی کر دیں گے. اور ویسے آج شب جمعہ ہے، ہمارے یہاں پیارے آقا کی حدیث پاک ہے نا کہ شب جمعہ کوئی دعا رد نہیں ہوتی. تو ہمارے یہاں پوری دنیا کے لوگ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ کم و بیش وابستہ ہو جاتے ہیں اس رات کی اجتماعی دعا میں. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں کراچی میں جو ہے سیلانی مسجد میں 8:40 پر نماز عشاء ہے. وہاں اس کے بعد تقریباً 1.25 گھنٹے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے دعائیہ کا. اس کے بعد فیس بک پر جو لوگ، کیونکہ ہم فوٹو میں نہیں ہوتے، آڈیو کی صورت میں وہ پوری دنیا میں آواز بھی جاری ہوتی ہے. تو آپ بھی ہمارا فیس بک کھول لیجیے گا 9:10 پر، 9:10 سے لے کے 10:30 بجے تک انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویسے وظیفہ میں نے آپ کو بتا دیا. اور کراچی والوں سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے ساتھ اٹینڈ کریں. سیلانی مسجد بادر آباد کی چورنگی پر واقع ہے. بالکل صحیح ہے. خواتین بھی آ سکتی ہیں وہاں پہ؟ بالکل، فیمیلس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. منظور صاحب نے ہمیں لاہور سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا ان کی صاحبزادی ہیں عائشہ، ان کے رشتے کے حوالے سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں ان کے رشتے میں شاید کوئی رکاوٹ ہے، جہاں بھی بات بننے لگتی ہے بات نہیں بنتی. نہیں، ایسی کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے. بس رات کو عشاء کی نماز کے بعد جب سونے کی باری آئے تو منظور صاحب کی اہلیہ پڑھ لیں، بیٹی پڑھ لیں، دونوں ماں بیٹی پڑھ لیں سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 41 مرتبہ پڑھ کے سو جائیں بغیر کسی بات کیے ہوئے. چند دنوں میں کام ہو جائے گا. سورہ اخلاص رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے 41 مرتبہ پڑھ کے سوئیں، انشاءاللہ تعالی جلدی کام ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا، پھر ہمیں مانسہرہ سے نصرت صاحبہ نے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ انہیں کچھ بھی پڑھنا نہیں آتا ہے، تو کیا یہ قرآن شریف کے جو حروف ہیں ان پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں؟ جی، قرآن پاک کو وضو کے ساتھ ہاتھ لگانا، دیکھنا، پکڑنا سب ثواب ہے. اور پھر کیا قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، آرام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہے کوئی منع نہیں. اور ویسے ان کو سیکھنا بھی ہاں بالکل سیکھنا چاہیے، ہے نا؟ بالکل سیکھنا چاہیے. صحیح ہے. اچھا، پھر پرویز صاحب نے ہمیں راولپنڈی سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ ان کے کاروبار میں رکاوٹ ہے. میں نے آپ سے رابطہ کیا تھا، آپ نے یا مقیتو پڑھنے کے لیے جو ہے مجھے بتایا تھا. کچھ خاص فرق نہیں پڑ رہا، تو کیا میں اس کو کنٹینیو رکھوں یا کچھ اور مجھے بتائیں؟ دیکھیں وہ تو آپ جتنا کر سکتے کریں، لیکن جو یہ اس مہینے کا نصاب دیا ہے اسکرین پر آپ اس کو دیکھ سکیں گے انشاءاللہ. تو ٹھیک ہے. پھر آخری سوال ہے یہ ہمارے پاس آج کا. لاہور سے سمیرہ صاحبہ نے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ ان کے شوہر 4 مہینے پہلے بے روزگار ہو گئے ہیں، تو وہ یہ معاشی طور پر پریشان ہیں. استخارہ کر کے بتائیے اور رہنمائی کیجئے کہ کس طرح ہم اس پریشانی سے نکل سکتے ہیں. ان کے لیے جواب بھی وہی ہے جو اس سے پہلے دیا گیا تھا کہ یہی وظیفہ یہ بھی کریں. یہ رزق کا بہت 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 مؤثر وظیفہ ہے. قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث پاک سے بھی ثابت ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ جو ہم سے سچی توبہ کرے، اس پہ استغفر اللہ واتوب الیہ کے معنی ہوتے ہیں اے اللہ میں تجھ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہوں اور واتوب الیہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں واضح فرمایا کہ جو ہم سے سچی توبہ کرتا ہے ہم اسے رزق بھی دیتے ہیں، اولاد بھی دیتے ہیں، مددگار بھی دیتے ہیں، اور اسے جو ہے خوشگوار زندگی عطا فرماتے ہیں. تو یہ بس یہ عمل کریں تینوں باتوں پر کہ نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ کا ورد کریں. 5 تسبیح پورے دن درود شریف کی پڑھیں اور ساتھ ساتھ 6 روزے پورے مہینے میں رکھیں. اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا، ضرور مدد فرمائے گا انشاءاللہ 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 انشاءاللہ.
پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا. وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے تھے, آپ سب سے درخواست ہے کہ آئیے سب مل کے ہم دعا کرتے ہیں, اور بشیر صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ دعا کروائیں, اور انہی دعاؤں کے ساتھ جو ہے آپ دوستوں سے اجازت بھی چاہتا ہوں. میں مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیں. آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. وہ ناظرین جن کے سوالات آج شامل نہیں ہو سکے وہ کل 10 سے 11 کے درمیان پروگرام ہمارے میں کال کر سکتے ہیں. تو کل تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو دیں اجازت. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین بطفیل رحمت للعالمین بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یا اللہ ہمارے ملک میں جو اس وقت بد امنی پھیلی ہوئی ہے حکمرانوں و سیاستدانوں کے درمیان, اس سے ہماری ملک کی معیشت تباہ حال ہو چکی ہے. ہمارا روپیہ بہت کمزور ہو چکا ہے. مہنگائی قیامت خیز بڑھنے کے امکانات بڑھ گئے ہیں. یا اللہ تجھ سے دعا ہے کہ یہ نااتفاقی بھی ختم ہو جائے, مہنگائی بھی ختم ہو جائے, بے روزگاری بھی ختم ہو جائے, اور ہمارے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا ہو جائے. پاکستان کے لیے جو برے ہیں یا اللہ ان سے پاکستان کو چھٹکارا دے. پاکستان کے لیے جو اچھے ہیں انہیں خدمت کا موقع عطا فرما. ہمارے چھوٹے بڑوں کی پوری امت کی مغفرت فرما دے. الہ العالمین جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. جتنے تنگ دست و بے روزگار ہیں ان کی تنگ دستی بے روزگاری ختم فرما. جو ملک سے باہر روزی کمانے کے جانا چاہتے ہیں, جو سفر کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے سفر میں آسانی عطا فرما. جو قرض دار ہو چکے ہیں ان کے سر سے قرض کا بوجھ اتار دے. جو بے رشتہ ہیں ہماری بیٹیاں بہنیں, بہتر رشتے عطا فرما. جہاں میاں بیوی میں اختلافات کی آگ لگی ہوئی ہے, طلاق خلاق کی نوبتیں آئی ہوئی ہیں, یا اللہ یہ تمام نوبتیں ختم فرما. پروردگار جو روٹھے ہیں ان کو منا دے, جو بچھڑے ہیں ان کو ملا دے, جو لاپتہ ہیں ان کا پتہ دے, جو بے قصور قید پر ان کو رہائی دے, جن پر جھوٹے مقدمے بنے ان کے جھوٹے مقدموں سے خلاصی عطا فرما. یا اللہ ہم ساری امت کی اصلاح فرما. ہمارے اندر سے دھوکہ بازی, بے حیائی اور بدعنوانی کا خاتمہ فرما. ہم ساری امت کی مشکلات حل کر دے, مشکلات حل کر دے, مشکلات حل کر دے. مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے, کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. اے اللہ ہم پر اور پوری امت پر رحم و کرم فرما, فضل فرما, احسان فرما, احسان فرما, احسان فرما. ہم سب کے ٹوٹے پھوٹے کلمات اپنے بارے میں قبول فرما. آمین یا رب العالمین. جب دم واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.